बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे मेहमान मशहूर शायर, ब्रॉडकास्टर, अकादमी अदबियात पाकिस्तान और मुक़्तदरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के साबिक चेयरमैन इफ्तिखार आरिफ साहब हैं। आपके कई शेरी मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें 12वां खिलाड़ी, महरे दो नीम, हरफे बारियाब, जहाने मालूम, शहरे इल्म के दरवाजे पर और बाग़े गुले सुर्ख शामिल हैं। आपका कुल्लियात किताबे दिलो दुनिया के नाम से मंजर आम पर आया। आप पाकिस्तान की एक मारूफ शख्सियत हैं और हम इंटरव्यू का आगाज करते हैं। सर, हम आपको अपनी बज़्म में खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप अपना तारुफ करवाइए और ये बताइए कि आप उर्दू ज़बान व अदब की तरफ किस तरह से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी, आपने याद फरमाया। तारुफ आपने करा दिया, बस ये तारुफ काफ़ी है। आदमी को अपने बारे में कुछ बहुत तफसील से बताना अच्छा नहीं लगता। ये ज़रूर है कि आने का तो कोई सवाल नहीं पैदा होता। मैं उर्दू मेरी मादरी ज़बान भी है, मेरी कौमी ज़बान भी है। तो जब मैंने अपनी मुलाजमत का आगाज़ किया तो मैं रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता हुआ और कुछ देर मैंने वहाँ बैरूनी नशियात के शोबे में उर्दू की ख़बरें पढ़ी और हिंदी की ख़बरें पढ़ी। फिर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में मुलाजिम हो गया, तो उसमें भी मैं स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट के निगरान के तौर पर मैंने बहुत वक्त काम किया। फिर बरतानिया में मैंने आसन आबदी साहब और अल्ताफ़ गौहर साहब और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, इब्न हसन बनी साहब की निगरानी में उर्दू मरकज़ कायम किया और मैं बहुत देर तक उसका निगरान रहा। फिर मैं पाकिस्तान आ गया और फिर जो आपने फरमाया, तो उर्दू से मेरी वाबस्तगी इदारों की के तौर पर पुरानी है और ज़बान के तौर पर मेरी मादरी ज़बान है। तो बचपन से ही मैं उर्दू से वाबस्ता हूँ। सर, आपने सोशियोलॉजी में एमए किया और फिर हम आपकी यानी शायरी देखते हैं और आपकी दीगर तख्लीकात देखते हैं, तो वहाँ ज़बान पे आपका बड़ा उबूर नज़र आता है, महारत नज़र आती है। तो तालीम के दौरान कभी आपको ख्याल आया कि आप उर्दू में एमए करेंगे या उर्दू में मज़ीद तालीम हासिल करेंगे, या आपने अपनी पसंद से वो सोशियोलॉजी को मुंतखब किया था? देखिए, ऐसे है कि मैं हमेशा से इसका कायल था कि मुलाजमत से तालीम को जोड़ना नहीं चाहिए। चाहे ये एक बात दुरुस्त न भी हो, लेकिन मैं अपने रुझान की बात कर रहा हूँ कि नौजवानी में मेरा रवैया ये था कि मुझे किसी ऐसे डिसिप्लिन में जो मुझे अच्छा लगता हो, बस उसमें मुझे मास्टर करना चाहिए। मैंने उर्दू में कोई तालीम इस तरह की जैसे एमए वगैरह नहीं किया, पीएचडी वगैरह नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि उर्दू अदब और उर्दू ज़बान के हवाले से जो मुताले का सिलसिला था ये शुरू से था। और मगर उर्दू में महारत हासिल करने के लिए तदरीसी सतह पर भी, दरसियात की सतह पर भी उर्दू की तालीम होनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। सर, हमने पढ़ा कि आपने मदरसा फरंगी महल से इब्तदाई यानी फरंगी महल के मदरसे से इब्तदाई तालीम हासिल की, तो उस जमाने का कोई यादगारी वाकया अगर हो तो? जी भाई, एक ही वाकया है कि वहाँ एक दफ़ा मेरी बहुत पिटाई हुई और पिटाई के बाद जब मैं घर आया तो मेरी दादी जो थी, मैं उनका उस वक्त तक का अकेला पोता था, तो उन्होंने ये फरमाया कि बस मदरसे में नहीं जाएगा ये लड़का। चुनाचे फिर मैं मदरसे नहीं गया और वहाँ से भाग आया और फिर मेरा दाखिला करा दिया गया स्कूल में, जो जदीद स्कूल होते हैं। फिर एक ही वाकया याद है कि मेरी अच्छी खासी ठुकाई हो गई थी, उसमें मेरी नालायकी थी। मैं बहुत ही पढ़ने लिखने में और खेल कूद में ज़्यादा था और पढ़ने लिखने में मुश्किल होती थी और मदरसे में पिटाई बहुत आसानी से हो जाती थी, तो बस उसमें चला आया। फिर आपका एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था कसौटी,
تو اس پروگرام کے حوالے سے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جو شہرت قریش پور، عبید اللہ بیگ اور افتخار عارف کے حصے میں اس پروگرام کے ذریعے آئی، تو کیا وہ شہرت آج بھی آپ کے ہم قدم ہے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے بنانے میں اور اس کو گویا ثروت مند کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اگر آپ کی جوانی میں شناخت ہو جاتی ہے اور آپ کو لوگ پہچانتے ہیں تو وہ ذرا اس سے آسانی ہوتی ہے زندگی کے دوسرے مسائل میں۔ یعنی مثلا میں جب بھی کبھی کہیں گیا ملازمت کے سلسلے میں مجھے بلایا گیا، تو یہ میری جو شناخت تھی کہ میں پڑھتا لکھتا ہوں یا کتابوں سے میری وابستگی ہے، اور میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں جو عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ تھی، تو وہ مجھے لوگ ذرا قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور حالانکہ میں اس ٹیم کا سب سے پھسڈی آدمی تھا، عبید اللہ بیگ اور قریش پور مجھ سے بہت بہتر لوگ تھے، وہ بہت صاحب علم آدمی تھے، اس کے باوجود کہ انہوں نے کوئی دنیاوی طور پر ڈگریاں حاصل نہیں کی تھیں، مگر وہ مجھ سے بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور صاحب مطالعہ لوگ تھے۔ میں ان کے ساتھ شامل تھا، تو مگر مجھے آج بھی جب میں کہیں جاتا ہوں اور تو لوگ مجھے پہچان بھی لیتے ہیں، اور وہ بچے جنہوں نے مجھے، ظاہر ہے جو بہت چھوٹے ہیں اور نوجوان ہیں، جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ وہی ہیں افتخار عارف جو کسوٹی میں آئے تھے، حالانکہ مجھے اب شعر کہتے بھی بہت دیر ہو گئی، 50 برس ہو گئے۔ سر 1968 سے 1977 تک آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر رہے، اور آپ کو اس زمانے کے کم عمر پروڈیوسر کا اعزاز بھی حاصل رہا، تو اس دور میں آپ نے کس قسم کے پروگرام جو ہیں وہ پروڈیوس کیے؟ دیکھیے، ایسے ہے کہ یہ جو نام ہوتا ہے نا پروڈیوسر، یہ عہدے کا نام ہے، جیسے جنرل مینیجر ہے تو جنرل مینیجر ایک عہدے کا نام ہے۔ تو میں اسکرپٹس ایڈیٹر تھا، اور جو یہ ڈرامے کے مسودات وغیرہ ہوتے ہیں، اسکرپٹس وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی نگرانی میرے ذمہ تھی۔ تو میں پہلے سینئر پروڈیوسر ہوا اسکرپٹس میں، اور اس کے بعد میں پاکستان ٹی وی کراچی میں اسکرپٹس ایڈیٹر ہو گیا۔ تو 77 تک میں نے کام کیا، پھر میں استعفیٰ دے کے چلا گیا تھا جو منظور نہیں ہوا، اور مگر مجھے یہ ذرا سا امتیاز سا حاصل ہے کہ میں نے اپنے زمانے میں بہت اچھے ڈراموں کے مسودات فراہم کیے، اور میں بعض بہت مشہور پروگراموں سے بحیثیت اسکرپٹ ایڈیٹر میری وابستگی رہی۔ جیسے مثلا آپ اگر یاد کریں، پسندیدہ کہانی ایک سلسلہ ہوتا تھا، شب تمثیل ایک سلسلہ ہوتا تھا، ایک بہت ہی مشہور ڈرامہ تھا خدا کی بستی، اور ایک بہت مشہور پروگرام ہوتا تھا گر تو برا نہ مانے، انسان اور آدمی، اور اسی طریقے سے انکل عرفی اور کرن کہانی اور سمجھیے انکہی اور شہزوری جو حسینہ بہن کی لکھی ہوئی سیریز تھی، سلیم احمد صاحب کی تعبیر، اور اسد محمد خان صاحب کے پلیز، اور ذکا الرحمان کے پلیز، حمید کشمیری کے پلیز۔ بہت میں نے کوشش کی کہ میں ادب کے لوگوں کو بھی زیادہ سے زیادہ ان سے استفادہ کروں، فیضیاب ہوں۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ جو خدا کی بستی کی پہلی سیریز تھی، جب اردو میں پہلا ناول جو تھا، وہ اس کی ڈرامائی تشکیل میرے حصے میں آئی تو فیض احمد فیض صاحب نے اس کی ڈرامائی تشکیل اس کی 7 قسطوں کی، اور شوکت صدیقی صاحب کا ناول، اور اس کے بعد جھوک سیال جو تھا وہ وہاں لاہور سے پروڈیوس ہوا، اور بعد میں شمع بھی ہمارے یہاں سے کیا گیا۔ تو یہ جو ناولوں کو، اور پسندیدہ کہانی جو تھی وہ پاکستان کی مختلف زبانوں کی کہانیوں پر مشتمل ڈرامے جو تھے یہ کیے گئے، اور بہت ہی کامیاب ڈرامے کیے گئے۔ اور اسی طریقے سے ضیاء محی الدین شو کے جو اسکرپٹس وغیرہ تھے، اور جو سوالات باقاعدہ ہوتے تھے مختلف ذہنی آزمائش کے پروگراموں میں، جو مذہبی پروگرام ہوتے تھے،
ہمارے عبید اللہ علیم بہت مشہور پروڈیوسر تھے، وہ مذہبی پروگرام کیا کرتے تھے، تو اس میں بہت ہی نامور لوگ. ایک اور پروگرام میرے ساتھی تھے مدبر رضوی، اور میں یہ کہوں کہ مجھے بہت کامیاب اسکرپٹ ایڈیٹر کہا جاتا تھا، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی آدمی کی کامیابی کے لیے یہ دو باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کی اپنی لیاقت اور صلاحیت کے علاوہ جو دو باتیں بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو سربراہ ہوتے ہیں، آپ کے جو امیڈیٹ باس ہوتے ہیں، نگراں جو ہوتے ہیں، وہ اچھے ہوں، اور دوسرے یہ کہ جو آپ کے ماتحت افسر ہو، آپ کے ہدایات اور آپ کے منشا کے مطابق کام کرنے والے، تو اس میں کام کرنے میں سہولت اور آسانی ہوتی. تو میرے جو دونوں فوری طور پر جو میرے دو ساتھی تھے، وہ دونوں بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. مدبر رضوی صاحب جو میرے بعد اسکرپٹ ایڈیٹر ہوئے پاکستان ٹی وی کے، اور ممتاز مرزا صاحب جو سندھی پروگراموں کے نگراں تھے، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا بہت ہی اچھے. اور مجھے بہت فخر ہے کہ ان دونوں نوجوانوں نے گویا میری ترقی میں بہت بنیادی کردار ادا کیا، اس لیے کہ انہوں نے مجھے دوسرے کاموں کے لیے مہلت دی، اور جو بنیادی کام تھے وہ یہ لوگ کرتے رہے. تو ممتاز کا انتقال ہو گیا. مدبر رضوی آج کل امریکہ میں ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن بڑی مدد کی انہوں نے میرے زمانے میں. اور بس اس کے بعد جب میں نے استعفیٰ دیا تو میرا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، مگر مجھے چھٹی دے دی گئی اور میں چلا گیا پاکستان سے باہر. پھر بہت دیر کے بعد مجھے میرا استعفیٰ کئی سالوں کے بعد منظور کیا گیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مجھے ہموار کر لیں گے اور میں پاکستان واپس آ جاؤں گا. سر، آپ نے کولمبیا یونیورسٹی میں میڈیا مینجمنٹ کا ایک کورس بھی کیا تھا، تو وہ تجربہ آپ کا کیسا رہا؟ اصل میں قصہ یہ تھا کہ جب میں برطانیہ گیا تو مجھے میرے جو باسز تھے، یعنی حسن عابدی صاحب، اسرار نقوی صاحب وغیرہ، ان کا یہ خیال تھا کہ مجھے کہیں میڈیا میں کوئی ذمہ داری سونپیں گے. لیکن مجھ کو تو پاکستان ٹی وی کا تجربہ تھا، اور ایک نیشنلی سطح کا تجربہ تھا. یعنی میں کوئی اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر تو نہیں تھا، میں تو کراچی ٹی وی اسٹیشن کی ایک ذمہ داری پوری کرتا تھا. تو انہوں نے یہ چاہا کہ میں میڈیا مینجمنٹ میں کوئی کورس وغیرہ کر لوں، اور مغرب کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا. میں تو لکھنؤ کا رہنے والا، وہاں سے آیا اور کراچی میں، تو میں تو بس پاکستان کی حد تک میرے تجربات تھے. تو انہوں نے چاہا کہ میں باہر چلا جاؤں، اور مجھے انہوں نے بھیج دیا نیو یارک، اور میڈیا مینجمنٹ کے سلسلے میں وہاں میں نے اچھا برا کورس کیا. اور مجھ سے جب کورس کے اختتام پر صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں رہنا چاہیں گے، تو یہیں رہنا چاہیں گے یا کوئی کہیں اور آپ جانا چاہیں گے پاکستان کے علاوہ؟ تو میں نے کہا کہ میں امریکہ میں نہیں رہنا چاہوں گا، میں لندن میں رہنا چاہوں گا. تو بڑی دلچسپ بات تھی، اس لیے کہ سب لوگ نیو یارک میں رہنا چاہتے تھے، منہیٹن میں مجھے آغا صاحب نے اپنا ذراہ کرم فلیٹ عطا فرما دیا تھا، میں اس میں رہتا تھا. تو لیکن جب یہ بات میں نے کہی تو مسکرا کے مجھ سے پوچھنے لگے کہ ساری دنیا امریکہ آنا چاہتی ہے اور آپ لندن جانا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں ایک گویا بہت ہی انگریزی میں بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ میں ایک ڈیکیڈنٹ شہر کا رہنے والا ہوں، اور میں ایک ڈیکیڈنٹ کلچرل سینٹر میں رہنا چاہتا ہوں. تو مسکرائے اور انہوں نے مجھے برطانیہ بھجوا دیا، یعنی بلا لیا، اور میں لندن میں رہنے لگا. اردو مرکز لندن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے بڑی خدمات انجام دی، تو کچھ اپنی یادداشتیں یہاں آپ شیئر کیجیے ہم سے. جی، جب وہ برطانیہ میں جب میں گیا تو الطاف گوہر صاحب تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے اور ابن حسن بنی صاحب نے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ
پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے لوگ وہاں رہتے ہیں، تو ہم کو کوئی ایسا مرکز قائم کرنا چاہیے جہاں زبان و ادب کے لیے کوئی ترویج کا کام ہو سکے. تو شروع میں بہت بددل تھا، اس لیے کہ مجھ کو نہیں خیال تھا کہ میں کوئی اس طرح کا کام وہاں کر سکوں گا، اور اس لیے کہ برطانیہ میں ظاہر ہے کہ وہ انگریزی بولنے والوں کا ملک تھا. بلا شبہ وہاں پر تارکین وطن کی بڑی تعداد تھی، مگر ایسی تعداد اس کے بعد وہاں مجھے خیال ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن جب وہ شروع ہوا تو آپ یقین کیجئے گا کہ بہت کم وقت میں اردو مرکز لندن جو تھا وہ پاکستان ہندوستان سے باہر اگر میں کہوں تو اردو کا سب سے بڑا مرکز تھا. اور وہاں سارے یعنی سمجھیے کہ پکیڈیلی کے علاقے میں، ریجنٹ اسٹریٹ کے علاقے میں جو لندن کا بہت ہی مشہور علاقہ ہے اور مرکزی علاقہ ہے، وہاں اس کا دفتر تھا. اور ایک ہم نے لائبریری قائم کی تھی جس میں کئی ہزار کتابیں تھیں، اور اردو کی کتابیں تھیں اور دستخطی کتابیں تھیں. حاجرہ مسرور صاحبہ کا وہاں انتقال ہوا جب وہ تشریف لائیں علاج کے سلسلے میں، تو ان کے نام سے وہ منسوب تھی. اور وہاں ایک ریڈنگ روم تھا، وہاں پاکستان ہندوستان کے اخبارات اور رسائل آتے تھے. تو جو ہندوستان پاکستان کے جو تارکین وطن تھے ان کی ایک بڑی تعداد وہاں آتی تھی، اور دوسرے جو یورپ کے اور امریکہ کے جو جنہیں آپ مستشرق وغیرہ کہتے ہیں، شرق شناس جنہیں آپ کہتے ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں وہاں آتے تھے. کوئی دیکھیے وہاں جو تقریبات ہوئیں اس کے سلسلے میں اگر آپ دیکھیے تو عالیہ منصور اور جمیع جالبی اور سر فیض صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور اس کے بعد سید سبط حسن صاحب اور احمد ندیم قاسمی اور قرۃ العین حیدر، گوپی چند نارنگ اور ڈاکٹر وزیر آغا، اور یعنی آپ مختار مسعود، منظور الہی اور زہرا نگاہ اور مشتاق احمد یوسفی اور عبداللہ حسین اور احمد فراز اور شہزاد احمد اور قطیر شفائی اور یعنی کمار پاشی اور سمجھیے اشفاق حسین اور ڈاکٹر انمری شمل، ریالف رسل، ڈیوڈ میتھیوز، کرسٹوفر شیکل، چنگیز اعتماد طوف، رسول حمزہ، ریما کزاکاوا، انا سوروا، لدمیلا وسیلیوا، فرانسس پرشد، آپ اشفاق حسین، محمد عمر میمن، آپ کسی بھی بڑے ادیب کا، ممتاز حسین، پروفیسر مشتبہ حسین، اختر حسین رائے پوری، قدرت اللہ شہاب، میں غور کرتا ہوں تو بس نام یاد آئے چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام بزرگ اور خواتین اردو دنیا کے وہاں تشریف لاتے تھے، اور وہاں انہوں نے تقریریں کی اور تقریبات میں شرکت کی. وہاں سے ہم نے بہت اہم کتابیں بھی شائع کی. اس زمانے میں ہم نے میرا جی کا کلیات شائع کیا. وہیں اس زمانے میں لندن ہی سے میرے باس تھے خواجہ شاہد حسین، ان کی بیگم صاحبہ یاسمین شاہد حسین، دونوں نے مل کر فیض صاحب کا کلیات سارے سخن ہمارے اس زمانے میں برطانیہ سے شائع ہوا، ان کے پبلشنگ ہاؤس سے. پھر ہم نے سلیم احمد صاحب کی کتاب شائع کی مشرق، اور اس کے علاوہ ہم نے انگریزی میں ایک اردو ادب کی اور زبان کی تاریخ شائع کی جو کرسٹوفر شیکل اور ڈیوڈ میتھیوز اور شاہ رخ حسین نے لکھی تھی. اور ایک چھوٹی سی کتاب ریالف رسل کی اردو ان گریٹ برٹن، وہ ہم نے شائع کی. پھر ہم نے ایک انتخاب کیا تھا شہرت بخاری صاحب نے شعراء کا، اور یعنی ہم نے پبلشنگ کا بھی وہاں کام کیا، اور لائبریری اور ریڈنگ روم بھی ہم نے فراہم کیا تھا. سر یہ تو آپ کی لندن کے حوالے سے، اردو مرکز لندن کے حوالے سے بڑی خدمات تھی، لیکن آپ کے بعد یعنی وہ کام کوئی آگے نہیں بڑھا سکا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟
اس کی وجہ تو وہ لوگ بتائیں گے جو نہیں بڑھا سکے. میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنی دیر میں رہا تو میں نے وہ کام کیا. جب میں وہاں سے چلا آیا, غالباً اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ بنیادی وجہ شاید یہ تھی کہ جو بی سی سی آئی اس کو سپورٹ کرتا تھا, اس کی مالی معاونت کرتا تھا. جب آغا ثنابی صاحب نہیں رہے اور صالح نقوی صاحب نہیں رہے اور بی سی سی آئی دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو وہ مالی معاونت بند ہو گئی. اور ظاہر ہے کہ کئی دفعہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ اس نام کے ساتھ دوبارہ کچھ کریں, لیکن وہ چل نہیں سکا قصہ. اچھا, دوسری یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں پھر اس کے بعد بہت سے اسی زمانے میں امریکہ میں اور مشرق وسطیٰ کے بعض ملکوں میں اردو مرکز کے نام سے بہت سے ادارے قائم کیے گئے اور جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور اپنے گویا محدود وسائل میں اردو کی بہت خدمت کر رہے ہیں. اور ایک میں آپ سے بہت سی خوشگوار بات کہوں آپ کے سننے والوں کو کہ دنیا میں بہت سے متمول ملکوں کے لوگ بھی وہاں رہتے ہیں, یورپ میں اور امریکہ میں. مثلا بہت سے عرب ملکوں کے رہتے ہیں لوگ, ایران کے لوگ وہاں رہتے ہیں, افریقہ کے بعض ملکوں کے لوگ وہاں رہتے ہیں بڑی تعداد میں. لیکن کسی بھی زبان کا اردو کے علاوہ اتنا چرچا نہیں ہوتا جتنا اردو کا ہوتا ہے. اچھا, اس میں دخل یہ کہ جو ہمارے لوگ وہاں رہتے ہیں تارکین وطن جنوبی ایشیا کے, اس میں ہندوستانی بھی شامل ہیں اور ظاہر ہے پاکستان کی تو وہ قومی زبان ہے تو اس کے لوگ تو شامل ہوں گے ہی. تو وہ سب, اور اس کے یہ کہنے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں پاکستانی سفارت خانہ اتنی معاونت نہیں کرتا, اور بلکہ مجھے تو ایک اور تجربے کا سامنا ہوا, لیکن اب اس کا بیان جو ہے وہ فضول ہے. جب ہم وہاں گئے تو اس زمانے میں بہت سے پاکستان کے ضلع وطن رہنما بھی وہاں موجود تھے, تو وہ سب وہاں آتے تھے. وہ بات ان کو نامطمئن کرتی تھی, لیکن میرا یہ کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ بھی وہاں آتے تھے اور بنگلہ دیشی بھی جو پاکستان کے ساتھ رہ چکے تھے اور اب برطانیہ میں مقیم تھے تارکین وطن کے اعتبار سے, تو وہ سب شریک ہوتے تھے. اور خیر چھوٹی چھوٹی سیاسی چپریشن چلتی رہتی. تو مگر اردو کے سلسلے میں بہت گویا محبت تھی لوگوں کی, اور وہاں سے رسالے نکلتے تھے. وہاں سے دیکھیے جنگ اخبار وہاں سے نکلتا تھا, وہاں سے ملت اخبار نکلتا تھا, اخبار وطن نکلتا تھا, مشرق وہاں سے نکلتا تھا, راوی مسعود الہی شیخ صاحب بیڈفورڈ سے نکالتے تھے. تو بہت سے اخبارات وہاں سے شائع ہوتے تھے جو رفتہ رفتہ محدود ہوتے گئے. اور اب اس وقت تو شاید 2-3 اخبار ہیں جو نکلتے ہیں. نیشن نکلتا ہے, نوائے وقت کے نام سے ایک زمانے میں لوگ وہاں سے, راوی وہاں سے نکلتا تھا. سر, آپ پاکستان کے 2 بڑے اہم اداروں کے چیئرمین رہے, اکادمی ادبیات پاکستان اور مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد. تو آپ کو ان انتظامی عہدوں پر کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے تو کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا, اس لیے کہ میں جب آیا تھا پاکستان تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت ہی جب مجھے یہاں پر بلانے کا قصہ شروع ہوا. میرے ایک بزرگ دوست تھے خواجہ شاہد حسین جو میرے باس تھے ٹی وی میں, انہوں نے غلام مصطفیٰ شاہ صاحب ایک بہت مشہور آدمی ہمارے سندھ کے تھے, وہ وزیر تعلیم تھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے, تو انہوں نے اجازت دی تھی مجھے بلانے کی. لیکن جب تک میں یہاں آؤں حکومت تبدیل ہو گئی تھی. مگر مظہر الحق صدیقی صاحب جو تھے وہ ایجوکیشن کے سیکرٹری تھے, اور فخر امام صاحب وزیر تعلیم تھے. تو مجھے کوئی, انہوں نے مجھے گویا جو میری تقرری تھی اس پہ کوئی یعنی قدغن نہیں لگائی, اور میں ڈی جی ہو گیا. تو میں نے کچھ دیر ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ کیا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ دوبارہ جب سر اقتدار آئیں تو انہوں نے مجھے
جمیل جالبی صاحب جب رخصت ہوئے تو مجھے انہوں نے چیئرمین اس کا مقرر کر دیا. تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی. میں نے ایک خدمت انجام دی. پہلے جو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کا دفتر تھا وہ کرائے کے 2 مکانوں میں تھا، مگر میں نے کوشش کی اور مظہر الحق صدیقی صاحب نے میری معاونت کی اور ہمیں پیسے فراہم ہو گئے، اور ہم نے یہ جو موجودہ اکادمی ادبیات پاکستان کی بلڈنگ تھی اس کے لیے زمین پریشان خٹک صاحب نے حاصل کی تھی، مگر کوئی کام اس میں نہیں ہوا تھا. غلام ربانی آگرو صاحب جب اس کے قائم مقام چیئرمین ہوئے اور سمجھیے بعد میں وہ میرے چیئرمین بھی رہے، انہوں نے اور ہم نے مل کر اس کام کو آگے بڑھایا، اور پھر میں نے بہت کوشش سے مالی گویا تعاون حاصل کیا حکومت کا اور یہ بلڈنگ بنوائی. اور بہت ہی اس کے بعد جب میں مقتدرہ میں تھا تو میں نے وہاں کافی وقت گزارا. میں مقتدرہ میں شاید 3 دفعہ اس کا سربراہ رہا، اور وہاں سے مجھے جب یہاں اس کا اکادمی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ایک زمانے میں تو پھر میں نے بہت دیر کام کیا. اور یعنی اگر میں آپ سے عرض کروں کہ میرے زمانے میں جو ایک باقاعدگی سے ادبیات شائع ہوتا تھا، ہم نے ایک کام شروع کیا کہ جو اردو کی پاکستانی زبانوں کی جو کتابیں شائع ہوتی ہیں ان کا میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں کتابیات کا سلسلہ شروع کیا. ببلیوگرافیز جو ہیں کہ اردو میں کتنی کتابیں چھپتی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پنجابی میں اور سندھی میں اور انگریزی تک میں ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے معماران ادب پاکستان پر ایک سیریز شروع کی، اور کوئی میرے زمانے میں ہی، اب تو خیر اس کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، میرے زمانے میں 96 لوگوں پر اس وقت تک کتابیں تحریر کی جا چکی تھیں. پھر ایک چھوٹا سا کام اسے آپ کہہ لیجئے جو ہم نے کام کیا کہ جو دوسری زبانیں ہیں پاکستان کی ان کے ادب کو اردو میں منتقل کرنے کا قصہ شروع کیا. اور دوسری زبانوں میں انگریزی زبان میں پاکستانی ادب پر کام پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا رسالہ نکلا جو بین الاقوامی سطح پر پاکستانی ادب کی اردو میں، اور پاکستانی ادب کی ایک گویا یہ تعریف شاید پہلی دفعہ متعارف کرائی گئی. اور مجھے زندگی میں جو میں نے شاید ایسے کام کیے ہیں جو اس پہ مجھے فخر ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو علاقائی زبانیں ہیں وہ پاکستانی زبانیں ہیں، تو ان کا پاکستانی ادب کا مطلب صرف اردو ادب نہیں ہے. دوسری زبانوں میں بھی جو ادب تخلیق ہوتا ہے وہ مل کر اردو کے ساتھ پاکستانی ادب کی شناخت بناتا ہے. یعنی ہمارے ہاں اصل میں ایک مفاد پرست طبقہ ہے، یا تھا یا ہے، اور ابھی شاید اب بھی وہ کام کرتا ہے کہ وہ پہلے اس نے یہ کیا کہ اردو اور انگریزی کا جھگڑا کھڑا کیا کہ اردو جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ دفتری امور میں استعمال ہو سکے، انگریزی ہی زبان جو ہے وہ اس قابل ہے. چنانچہ انگریزی کو رائج رہنا چاہیے، تو انگریزی کو رائج رکھنے کے نام پر اردو کو پسپا کر دیا گیا. دوسرا ایک محدود سا طبقہ ہے مگر طاقتور ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو غلط طرح سے مشرقی پاکستان کی مثال دے کر کے، کیونکہ اردو بنگلہ تصادم کے بعد مشرقی پاکستان قائم ہوا تو اردو کو اگر پاکستان میں رائج کیا گیا تو اس کا جو دوسری پاکستانی زبانیں ان سے کوئی تصادم، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو درست نہیں ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے. میں اس کو یعنی تصادم کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، سبب نہیں بنانا چاہیے، مکالمہ نہ ہو. چنانچہ میں نے کوشش کی کہ نہیں، پاکستانی زبانیں چاہے وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، سرائکی ہو، ہندکو، یہ سب ہماری زبانیں ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور ان سے ہمارا کوئی ان کا تحفظ، ان کی حفاظت، ان کی ترویج و فروغ یہ ہمارا فریضہ بھی ہے، اور ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانا چاہیے. اور یہ جو بقائے باہم جو ہے اس کے بغیر
اردو کی ترویج بھی ممکن. دیکھیے پاکستان میں کے علاقوں میں اب اردو جو ہے وہ تمام علاقوں میں بولی جاتی ہے. یعنی اگر آپ فرض کیجئے چترال میں بھی جائیے یا گلگت میں جائیے یا پختونخوا کے کسی بھی علاقے میں جائیے, آپ اگر ان کی زبانیں نہیں جانتے, فرض کیجیے آپ بلوچی نہیں جانتے, تو آپ اردو میں اگر گفتگو کر سکتے ہیں تو بلوچستان میں آپ مکالمہ کر سکتے ہیں. اگر آپ سندھی نہیں جانتے تو آپ تھپارکر میں جا کر مکالمہ کر سکتے ہیں. تو یہ اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو ہم نے یہ کوشش کی اور زبانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں, بلکہ میرے زمانے میں کہ اگر آپ فہرستیں دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو ان کے بورڈ آف گورنرز تھے اس میں ہم نے کوشش کی کہ ان علاقوں کے لوگوں کو شامل کریں. چنانچہ ہمارے بورڈ آف گورنرز میں شفقت تنویر مرزا اور ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ اور سمجھیے اجمل خٹک صاحب, سلمان شاہین, یعنی بڑے سینئر لوگ ہمارے جو تھے, شاہ محمد مری اور یہ سب لوگ شامل ہوتے تھے اور ہمیں صلاح و مشورہ دیتے تھے اور ہم ان کے مشوروں پہ عمل کرتے تھے. سر سنا ہے کہ بچپن میں آپ سما کی محفلوں میں شرکت کرتے تھے, مجالس میں بھی جاتے تھے. سوز و سلام, مرثیہ اور قوالی, ان تمام اصناف نے آپ کی شاعری پہ کیا اثرات مرتب کیے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ جو اب یہ لمبا قصہ ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ فرض کیجئے آپ زبان پیدا ہوتے ہیں تو ایک زبان آپ بول رہے ہوتے ہیں. محلے میں, گھر میں ایک زبان بولی جا رہی ہوتی ہے, محلے میں ایک زبان بولی جا رہی ہوتی ہے, اسکول میں ایک زبان بولی جا رہی ہے. تو یہ لکھنؤ میں تمام لوگ جو تھے وہ اردو بولتے تھے اور اردو میں بات چیت کرتے تھے. بڑی حد تک جو وہاں ہندو بھی رہتے تھے وہ بھی جب گفتگو کرتے تھے تو وہ اردو میں, اس کو ہم اردو ہی کہتے ہیں, جو بولتے تھے. اچھا اب کیا کہ جیسے سما کی محفلیں تھیں تو وہاں پر 2 بڑی خانقاہیں تھیں. حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا وہاں, اور حضرت شاہ عبد الرحمن سندھی موحد کا مزار تھا. تو یہ دونوں خانقاہیں ایسی تھیں کہ جہاں محفل سما کا رواج تھا. اچھا اب محفل سما جس کو آپ قوالی کی محفل کہتے ہیں, وہ اس زمانے میں اور طرح کی ہوتی تھی. سما کی محفلوں میں فارسی کا کلام پڑھا جاتا تھا بزرگوں کا, اور اردو کا کلام پڑھا جاتا تھا, اور اودھی کا کلام پڑھا جاتا تھا. یعنی اردو کا بہت کم, یعنی بعد میں ہونے لگا تھا, لیکن پہلے سب فارسی کی. اچھا یہ جو امیر خسرو سے لے کر حضرت عبد الرحمن جامی تک کا کلام اور بزرگوں کا کلام, میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اچھا اور تو کیا ہوتا تھا کہ آپ کے ہاں جب آپ سنتے ہیں تو لہن اور وزن اور اس کا آپ کو خود بخود آپ کے اندر ایک خیال پیدا ہو جاتا ہے, اور آپ اس کو سمجھنے لگتے ہیں کہ کون سا مصرع جو ہے وہ وزن میں ہے اور کون سا مصرع غیر شعوری طور پر بغیر کسی تعلیم کے آپ کے ہاں ایک موسیقی کی لے جو ہے اس کی سمجھ آنے لگتی ہے بغیر آپ کو تعلیم کے. اسی طریقے سے جب آپ مرثیے کی محفل میں اور جیسے نو تصنیف مرثیے پڑھے جاتے تھے, تو جب آپ پڑھتے تھے تو اب آپ مثلا میر انیس کو اگر آپ سنیں گے یا مرزا دبیر کو آپ سنیں گے, ان کے مرثیے پڑھے سنیں گے, یا سوز خوانی سنیں گے, تو آپ کو لفظوں کی سمجھ آئے کی تفہیم ہوتی جائے گی, اس سے آگاہی ہوتی جائے گی. آپ کی گفتگو کی لغت جو ہے وہ بہتر ہوگی, آپ کے الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا. آپ جب بزرگوں کو سنیں گے اور مستند لوگوں سے مرثیے سنیں گے یا نوحے سنیں گے یا سما کی محفلوں میں سنیں گے, تو خود بخود آپ کو لفظ کی پہچان ہوگی, آپ کو اس کے تلفظ کی, اس کی آواز,
وہ آپ کے ذہن میں آتی جائے گی اور لفظوں کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا. اچھا بہت سے ایسے لفظ ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے جو بولے جائیں گے یا پڑھے جائیں گے, تو پھر آپ یہ کریں گے کہ آپ گھر آ کر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے یا اپنے محلے کے اساتذہ سے, اپنے گھر والوں سے. نہیں ملے گا تو آپ لغت سے رجوع کریں گے. تو اور دوسری بات یہ کہ بہت بچپن سے مجھے ایک جو میرے نانا مرحوم تھے وہ کوئی پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے ان معنی میں, لیکن ان کو شوق تھا کہ کتابوں کا. تو پاکستان بن چکا تھا تو وہاں پر بہت سی لائبریریاں جو تھیں وہ ردی کے مول بک گئیں. تو وہ جاتے تھے اور نخاس ایک جگہ تھی وہاں پر ردی بکتی تھی, تو وہ وہاں سے کتابیں جیسے طلسم و شبہ کی جلدیں وہ لے آئے تھے. اسی طریقے سے دواوین جو اساتذہ کے دواوین لے آتے تھے اور اس میں وہ سرخ اور نیلی پینسلوں سے نشان لگاتے تھے, اور ہری پینسل اس زمانے میں رنگین پینسلیں 2 رنگ 4 رنگوں کی ہوتی تھی, تو وہ آدھی پینسل سرخ اور آدھی پینسل سبز اور اسی طریقے سے زرد اور نیلی, تو وہ اس پہ نشان لگاتے تھے. 2 نشان 3 نشان, اچھے برے کم اچھے, تو اور حرف لکھ دیتے تھے, الف کے شعر یہاں ہیں, یہ کے شعر, تو وہ ہم بیت بازی کے لیے ان کو یاد کرتے تھے. اچھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ آپ خود بخود جب آپ بہت شعر پڑھنے لگتے ہیں تو پھر جہاں سے بے وزن ہوا تو چاہے آپ اس کا لفظ نہ بتا سکیں مگر یہ بتا دیں گے کہ یہ بے وزن ہے, اور خود بخود آپ کا ذہن ایک میزان قائم کر لیتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس نے تمام زندگی مجھے گیا. اچھا ہاں, میں کہنے لگا تھا کہ تو ایک وہ لغت لے آئے تھے, اس کا نام تھا لغات کشوری. اس کو میں کشوری پڑھتا تھا بہت دنوں تک, اور اس لیے کہ کوئی بعد میں پتا چلا کہ نہیں وہ تو نول کشور پریس والوں نے چھاپی ہے, اس وجہ سے اس کا نام ہی ہے. اچھا کیا ہوتا تھا کہ جب میرے پاس کوئی پڑھنے کی کتاب نہیں ہوتی تھی تو میں لغت دیکھتا رہتا تھا کوئی, اور نانا جو تھے میرے وہ کہتے تھے کہ بھائی تم لغت سے کوئی ہفتے میں 2-4 لفظ تو دیکھ لیا کرو, یاد کر لیا کرو. اب ظاہر ہے کہ لغت میں تو بے شمار لفظ ہوتے ہیں. اچھا وہ لغت تھی اس میں فارسی کے لفظ ہوتے تھے, اور ظاہر ہے کہ مجھے وہ نہیں آتی تھی اس وقت تو بالکل ہی, اب بھی نہیں آتی مگر اس وقت تو بالکل ہی نہیں آتی تھی. بہت میں نے اپنے مگر بچپن میں یا نوجوانی میں جو کچھ پڑھا لکھا تھا اس کا, پھر مجھے لائبریری جانے کا بہت شوق تھا. اور وہ یہ تھا کہ جب گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں یا کوئی بھی چھٹی ہوتی تھی تو جو لوگ تھے وہ کوئی نینی تال جا رہا ہے, کوئی شملے جا رہا ہے, کوئی دارجلنگ جا رہا ہے. جیسے آج کل ہمارے یہاں پاکستان میں لوگ لندن جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, پیرس جاتے ہیں, تو اس زمانے میں لوگ اپنے انہی شہروں میں وہاں جاتے تھے. شملے چلے گئے, نینی تال چلے گئے, اس کو بہت بڑا سری نگر چلے گئے, یہ مسوری چلے گئے, یعنی ٹھنڈی جگہوں پر چلے جاتے تھے. ہم تو تھے غریب بہت, اور غریب گھرانے کے بچے پھر کی حیثیت سے ہمارے پاس تو اتنا نہیں تھا کہ ہم کہیں جاتے. تو ہم یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ پھر میں یہ کہتا تھا کہ جب چھٹیاں آتی تھی تو میں صبح سے شام تک, یعنی ایک روشن الدولہ لائبریری تھی ایک, وہ بہت ہی اچھی نوابوں کی بنائی ہوئی لائبریری تھی, اور وہاں بہت کتابیں تھیں, اور میں وہاں چلا جاتا تھا اور میں جو اپنے لیے الماریاں منتخب کر لیتا تھا کہ یہ ادب کی لائبریری یہ ہے الماری, میں اس سے کتابیں پڑھوں گا. اچھا, اور وہاں ایک بزرگ لائبریرین تھے جو بہت میرا خیال کرتے تھے. ان کو غالباً یہ خیال تھا کہ نوجوان بچہ جو ہے یہ اکیلا آتا ہے اور یہ دن بھر کتابوں میں پڑا رہتا ہے. اچھا مجھے جو گھر سے پیسے ملتے تھے, 4 آنے پیسے ملتے تھے, تو میں دوپہر کو بجائے اس کے کہ میں گھر جاؤں, اور اس لیے کہ میں تو اپنے نانا کے ساتھ رہتا تھا, تو میں وہیں ایک چیز ہوتی تھی کچوری, تو وہ کچوری لے 2 کچوریاں اور یہ گڑ کے سیوں کھا کر اور پانی پی کر لائبریری میں ہی دن بھر بیٹھ جاتا تھا. تو اس زمانے میں میں نے مختلف ڈسپلنز جو ہیں
ان کو پڑھا، جیسے اردو ادب کی تاریخ، زبان، شاعری، اسلام کی تاریخ، مختلف زبانوں کی، ادوار کی، تو میں یاد کرتا تھا. ابھی اگر میں بتاؤں تو مثلا میں نام یاد کرتا تھا کہ فرض کیجئے کہ بھائی جو مغل سلطنت کے بادشاہ ہیں تو ان کا نام کیا ہوتا تھا. اب یہ جیسے کہ بھائی ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، اور جلال الدین اکبر، اور نور الدین جہانگیر، اور شہاب الدین شاہجہاں، محی الدین اورنگزیب سے لے کے بہادر شاہ ظفر تک تمام ڈائنسٹی جو ہوتی تھی، جیسے گپت ڈائنسٹی تھی، موریہ ڈائنسٹی تھی، یا گردھن ڈائنسٹی تھی، اس زمانے میں ہمیں پڑھایا جاتا تھا، ہندوستان میں پڑھایا جاتا تھا. اور ہمارے یہاں ادھر بنو عباس میں اور بنو امیہ میں اور ہسپانیہ والے اور یہ سب مملوک، تو یہ سب ہم یاد کرتے تھے اور ان کو پڑھتے تھے. ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا تھا زیادہ، لیکن یہ ناموں کے پڑھنے میں، یاد کرنے میں. اچھا، ایک اور بات میں نے کہی بچوں کے لیے شاید مفید ہو، کہ میں یونیورسٹی کے زمانے میں نے سمجھیے 5 سال یونیورسٹی میں گزارے. تو میں اپنے گھر سے یونیورسٹی تک کا سفر جو ہے وہ میں پیدل کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرے پاس رکشے میں یا سائیکل پہ یا کار میں جانے کا کے تو وسائل تھے نہیں. اور جو پیسے مجھے ملتے تھے یا تو اس سے میں بس پہ چلا جاؤں تو پھر وہ پیسے ختم ہو جاتے تھے، تو پھر میں اس کو رکھ لیتا تھا اور میں پیدل چلا جاتا. صبح گھر سے نکل کر دریا کے کنارے 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 کنارے، گومتی دریا وہاں بہتا، تو لکھنؤ یونیورسٹی میں چلا جاتا تھا. تو مگر اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو بھی میں نے رات کو پڑھا ہوتا تھا وہ سب مجھ کو دہراتا جاتا تھا کہ یہ میں نے رات کو یہ پڑھا، یہ پڑھا، یہ پڑھا. اسی طریقے سے میرے یہاں بجلی نہیں تھی اور میں لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا. وہ روشنی جو تھی وہ تیل اس کا لالٹین کا ختم ہو جاتا تھا کوئی 11 بجے 12 بجے کے قریب آس پاس. تو اب نیند اچھڑ چکتی تھی، تو اب کیا کریں؟ تو وہ پھر یہ کرتے تھے کہ ہم اس کو جو بھی ہم نے اس وقت تک پڑھا ہوتا تھا اس کو دہراتا جاتا تھا. تو میں عام طور پر بچے جو ہیں وہ امتحان کے زمانے میں بہت پڑھتے ہیں، اور چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ 24 گھنٹے. ہمارے ایک دوست ہے، حبیب احمد نام تھا ان کا، وہ یہ کرتے تھے کہ اپنے بال جو ہیں وہ چھت سے باندھ لیتے تھے کہ اگر رات کو مجھے نیند آنے لگے تو میں جھٹکا کھاؤں اور میں اٹھ جاؤں. ارے بھائی ایسی کیا مار پڑی ہوئی ہے، تم پورے سال تھوڑا تھوڑا پڑھ لو تو پھر ٹھیک ہے. ہماری جو میری ایک ہی بہن تھی میری والدہ سے، وہ یہ کہتی تھی کہ جب اس کا امتحان آتا تھا تو وہ جانماز بٹھا کے نماز پڑھ کے دعا مانگنے لگتی تھی اور پورے وقت دعا مانگتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پاس کر دے اور اللہ تعالیٰ مجھے پاس کرا دے. تو میں اس سے کہتا تھا کہ بھائی جتنی دیر تو دعا مانگتی ہے اتنی دیر تو پڑھا کر. مگر وہ جو تھی ان کا انتقال ہو گیا. بہت ہی پیاری ہماری ایک ہی بہن تھی، اور مگر وہ جناب ہر دفعہ پاس ہو جاتی تھی اور اچھے نمبروں سے پاس ہوتی تھی. میں نے اس کو بہت تنگ کیا. وہ کیا ہوتا تھا کہ میں اپنے پیسے جو تھے مہینے کے وہ میں خرچ کر لیتا تھا. تو اب میں آ کر امی سے کہوں تو وہ انکار کریں کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں یا کیا. تو اب میں اس سے، اپنی بہن سے، چھوٹی تھی مجھ سے 3-4 سال، تو میں اس سے کہوں کہ فاطمہ میرے پاس پیسے ہیں، تو کہتی تھی کہ نہیں ہیں. اب میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں اور میں اپنا مسئلہ بتاؤں، دکھڑا رہوں کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، بڑی تنگ آگے کہہ رہی تھی اچھا لو، اور وہ پیسے بیچاری غریب تو کہتی تھی کہ مگر مجھے تم پہلی کو دے دو گے جب تمہاری وہ ملے گی پاکٹ منی. تو میں کہتا تھا ہاں میں دے دوں، لیکن جب میں پیسے لے لیتا تھا اس سے تو میں کہتا تھا کہ دیکھو بھائی اگر ہوں گے تو میں دوں گا ورنہ تم اپنے پیسے واپس لے لو. تو وہ مرحومہ جو تھی وہ اس قدر محبت مجھ سے کرتی تھی کہ نہیں چلو جاؤ جائیں آپ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور کہہ کے وہ غریب مجھے پیسے دے. پھر وہ شادی ہو کے یہاں آ گئی پاکستان اور ان کا انتقال ہو گیا کچھ برس پہلے، اور بہت مجھے یاد آتی ہیں کبھی. اور
مگر میں نے اس زمانے میں بہت کتابیں دیکھی. ابھی دیکھیے میں نے پچھلے دنوں جب میں ایران میری پوسٹنگ ہوئی, میں ECO کا پریزیڈنٹ بنا کے بھیج دیا گیا تھا پاکستان سے, تو میں 4 سال کے قریب وہاں رہا. تو میں نے وہاں بھی بہت پڑھا, فارسی وغیرہ کا تھوڑا بہت مجھے شغف تھا. تو میں جب وہاں جانے لگا تو میں نے 11,000 کتابیں مقتدرہ قومی زبان کی لائبریری کو نظر کی. اب یہ دیکھیے پوری لائبریری یہاں بھی ویسی کی ویسی ہے, اور ایران سے بہت کتابیں آئیں. یورپ سے جب بھی میں کہیں جاتا ہوں اپنی پسند کی, یعنی میں تو زیادہ تر شاعری کی کتابیں یا شاعروں پر کتابیں یا تنقید پر کتابیں لاتا ہوں, یا اسلامی تاریخ کی کتابیں. تو یہ سب آپ دیکھیں گے کہ بہت ماشاءاللہ کتابیں پھر سے ہو گئی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے شاعری کی مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے, تو اس حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کن کلاسیکل شعراء سے متاثر تھے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں کن شعراء کے اثرات زیادہ ہیں؟ جی اصل میں دیکھیے ایسے ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو ہمارے جو بہت سے دوست ہیں وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ میں مثلاً ملٹن سے بہت متاثر تھا, یا میں ہومر سے بہت متاثر تھا, یا میں نیرودا. تو میں تو ان بزرگوں سے متاثر نہیں تھا, اس لیے کہ میں ان کو پڑھ ہی نہیں سکتا تھا اس زمانے میں. میری انگریزی زبان کی شدت ایسی تھی نہیں کہ میں ان کو سمجھتا. میں تو اپنے اردو کے شعراء کو پڑھتا تھا اور انہیں کو سمجھنے کی کوشش کرتا تھا, وہ بھی کہاں سمجھتا تھا. تو جو کلاسیکی شعراء ہوتے تھے ہیں اردو کے, سبھی پڑھتے ہیں لوگ, میر کو اور سودا کو اور فرض کیجیے آتش و ناسخ کو اور انشاء و مصطفی کو اور انیس و دبیر کو, اور بعد والوں میں ہمارے ہاں یعنی ہمارے حالی اور مومن اور ان تمام بزرگوں کو. اور ہمارے زمانے میں بھی اتنے بڑے شاعر سب موجود تھے کہ یعنی میرے بچپن میں جو لوگ تھے, اصغر گونڈوی, جگر مراد آبادی, یگانہ, آرزو صاحب, اور صفی لکھنوی, اور عزیز لکھنوی, اور ادھر اقبال, اور پھر اور جب بڑا ہونے لگا تو مجاز اور سردار جعفری اور فیض اور مخدوم محی الدین اور جانثار اختر. تو یہ سب شاعر ادیب یہ میں پڑھتا تھا. لیکن کچھ لوگ تھے جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور ان کو میں بار بار پڑھتا تھا, جیسے امیر صاحب کو اور انیس کو, اور یگانہ اور آتش کو بہت پڑھتا تھا, اقبال کو بہت پڑھتا تھا. غالب سے میں الجھتا تھا, اس لیے کہ غالب میں ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں جھنجلا جاتا تھا. تو وہ میرے نصاب کی تو ضرورت ہوتی نہیں تھی, لیکن مگر جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی اور جیسے جیسے دنیا ذرا ذرا سی سمجھ میں آنے لگی تو غالب سے شغف بڑھ گیا, اور وہ بھی میں نے پڑھنا شروع کیا شرحوں کی مدد سے اور تنقید کی مدد سے. سر بہت شکریہ. اچھا سر, آپ شاعری کے حوالے سے تو آپ کا نام بہت مشہور بلکہ مقبول ہے. شاعری کے علاوہ کن اصناف میں آپ نثری خاص طور پر کن اصناف میں دلچسپی رکھتے ہیں, یا آپ نے کوئی تخلیقات آپ کی ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میں نے تنقید جسے کہیے اس کو نصابی طور پہ تو کیونکہ پڑھا نہیں ہے, لیکن جیسے میرے دوست احباب تقریبات میں اصرار کر کے بلاتے ہیں, محبت میں بلاتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں, تو میں چلا جاتا ہوں اور 2-4 صفحے لکھ لیتا ہوں اور ایک آدھ صفحہ لکھ کے پڑھ دیتا ہوں. تو آپ اس کو بہت سنجیدگی سے, یعنی وہ ایک طرح کا نقد ہوتا بھی ہے, لیکن آپ اسے تنقید, سنجیدہ تنقید اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے. وہ تو تاثراتی ایک عمل ہوتا ہے جو لکھ دیا جاتا ہے. مگر مجھے کوئی, یعنی جب میں ٹی وی میں کام کرتا تھا مجھ سے کہا جاتا تھا ڈرامہ لکھو, یا میں کوئی سیریز وغیرہ لکھوں, مجھے کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے. یعنی میں سچی بات آپ کو, یا یہ کہ مجھے اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں سنجیدہ کام اس طرح کا کوئی کروں. یہ ضرور ہے کہ
کوئی موضوع مجھے دیا جائے اور میں اس پر اظہار خیال مجھے کرنا ہو تو میں پڑھ لیتا ہوں، اس پہ جو کچھ فراہم ہوتا ہے جو میرے پاس ہوتا ہے، یا اپنے دوستوں سے، میرے دوست ہیں بعض بہت، یعنی اکثر و بیشتر میرے ادبی دوست ہی ہیں زندگی میں جو لوگ ہیں لاہور میں اور کراچی میں، تو میں ان سے کتابیں منگوا لیتا ہوں، مواد مشورہ بھی کر لیتا ہوں، ان سے پوچھ بھی لیتا ہوں۔ سر ایک سوال اور میرا ہے سر آپ سے، آپ نے جیسے ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے بتایا کہ آپ کے دور میں بڑے اہم شاعر اور ادیب ٹی وی سے وابستہ تھے اور ڈرامے بھی لکھتے تھے اور ان میں وہ ادبیت بھی نظر آتی تھی، تو آج کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بڑے اہم ادیب یا شاعر ڈراموں سے کیوں دور ہیں، اور یا آج کا جو ڈرامہ ہے وہ پہلے والے ڈرامے سے کس قدر مختلف ہے؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ ہمارے زمانے میں جو ڈرامہ لکھنے والے لوگ تھے ان میں سے کچھ تو وہ تھے جو پہلے ریڈیو پاکستان میں ڈرامے لکھتے تھے، اب ٹی وی آ گیا تو وہ اس طرف منتقل ہو گئے، مگر میں بعض ایسے لوگوں کو ٹی وی کی طرف لایا تھا جنہوں نے پہلے کہیں ڈرامے نہیں لکھے تھے۔ مثلا کچھ تو لوگ تو جیسے خواجہ معین الدین صاحب تھے، اب وہ تو اسٹیج کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈرامے لکھے تھے، تعلیم بالغاں، مرزا غالب، بندر روڈ پر، لال قلعہ سے لالو کھیت تک وغیرہ، لیکن انہوں نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا اور ان کے وہ ڈرامے بھی ٹی وی سے نشر ہوئے۔ سلیم احمد صاحب ریڈیو پاکستان پر وہ پہلے لکھتے تھے اور بعد میں بھی لکھتے تھے اور وہ ہمارے ہاں آ گئے، مگر بعض لوگ بالکل ایسے تھے جنہوں نے کبھی ٹی وی پر یا ریڈیو پر نہیں لکھا۔ مثلا فیض صاحب نے کبھی ٹی وی پر یا ریڈیو پر اس طرح سے نہیں لکھا، مگر انہوں نے خدا کی بستی۔ اسی طریقے سے حمید کشمیری مثلا جو تھے انہوں نے کبھی بھی ریڈیو پہ نہیں لکھا، مگر وہ یا تسلسل سے نہیں لکھا، کبھی لکھا ہو، مگر ڈرامہ نگار کے طور پر وہ حسینہ بہن جو تھیں وہ لکھتی تھی ریڈیو پر چھوٹے چھوٹے اسکٹس وغیرہ لکھتی تھی، بڑی سیریز یا سیریل نہیں لکھا تھا انہوں نے۔ ٹی وی پر وہ شہزوری سے اور مشہور ہوئی وہ، اور پھر کرن کہانی اور انکل عرفی اور دوسرے ڈرامے انہوں نے، انکہی اور پرچھائیاں اور تنہائیاں، اور یہ سب چیزیں انہوں نے لکھی۔ اسی طریقے سے شوکت صدیقی بھائی جو تھے وہ انہوں نے ریڈیو پہ نہیں لکھا، ٹی وی پہ انہوں نے خدا کی بستی جیسا پلے لکھا۔ لاہور میں بھی ایسے تھے، جیسے منو بھائی تھے، کمال احمد رضوی تھے، بعد میں اصغر ندیم سید اور امجد اسلام امجد، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ٹی وی سے شروع کیا۔ عطا اللہ قاسمی، یہ جو لوگ تھے انہوں نے ٹی وی پہ ڈرامے لکھے۔ تو جنہوں نے اسٹیج پر اور ریڈیو پر نہیں لکھے، مگر ان لوگوں، مگر یہ بات جو آپ نے پوچھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو موجودہ بعض خواتین ہیں، میں نے ان کو ایک آدھ کو کے علاوہ ان کو میں نے ادب میں تو نہیں دیکھا، مگر ان کی میں نے سنا ہے کہ یہ ناول، ان لوگوں کے ناول جو ہیں وہ بہت مقبول ہیں اور گھریلو خواتین میں بہت پڑھے جاتے ہیں، اور یقیناً ہوں گے ایسے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، مگر اس پہ میں تبصرہ اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اب میں ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہو گئے ہیں، شاید اس لیے کہ میری عمر ہو گئی ہے اور مجھے اس طرح کی باتیں شاید اب ناگوار گزرتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا کہ اس طرح کے مسائل نہیں ہیں، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام مرکز و محور جو ہے وہ صرف اور صرف شادی ہو گیا ہے، اور جو ایک ناخوشگوار بات یہ ہے کہ اکثر و بیشتر نہیں تو نمایاں ڈرامے وہ ہیں کہ جس میں یعنی محبتوں کے ایسے رشتے دکھائے جانے لگے ہیں جو شاید میرا ذہن اور دل قبول نہیں کرتا۔ اور پہلے ہمارے ہاں جو ڈرامے، ابھی دیکھیے خود میرے زمانے میں نے تجویز کیا کہ میں منٹو کی کہانیوں کو
ڈرامائی تشکیل میں اس کی دینا چاہتا ہوں. تو مجھ سے اس زمانے میں ناصر صاحب ڈائریکٹر پروگرامز ہوتے تھے, انہوں نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بڑا رسک ہے, اس میں تو بہت وہ ہوگا. تو میں نے کہا نہیں, میں اس کا خیال رکھوں گا کہ جو چنانچہ ہم نے 13 ڈرامے کیے, اور منٹوراما کے نام سے, اور اس میں شروع میں ان تمام کہانیوں کے میں آتا تھا شروع میں, اور آ کر ان کہانیوں کے بارے میں کچھ ایسی بات کرتا تھا جس سے اس کہانی کو, جسے آپ کہتے ہیں ٹون ڈاؤن کرتا تھا, اس کا وہ جو جسے آپ کہیں کہ زہریلا مواد جو تھا, یعنی تنقیدی مواد, جو سخت باتیں تھی, ان کو میں کوشش کرتا تھا کہ بھائی اگر مواد نکلے گا اس وقت جب اس پر نشتر جائے گا. منٹو جو ہیں وہ نقاد ہیں, وہ کوئی فحش نگار نہیں ہیں. یہ فرق کرنا چاہیے کہ جو نقد کرتے ہیں لوگ, وہ اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں, اصلاح کے لیے کرتے ہیں. اسی وجہ سے منٹو ہمارے سب سے بڑے افسانہ نگار ہیں. چنانچہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پسندیدہ کہانی کریں اور منٹو سے صرف نظر کریں؟ یہ ہو نہیں سکتا. چنانچہ پسندیدہ کہانی میں ہم نے منٹو کی کہانیاں, غلام عباس کی کہانیاں, حاجرہ مسعود اور خدیجہ مستور اور انتظار حسین اور شوکت صدیقی اور حمید کشمیری, ان سب کی کہانیوں کی ڈرامائی تشکیل پیش کی. ہم ادب کو میڈیا میں لے کر آئے تھے, لیکن اب انہوں نے میڈیا سے ادب کو خارج کر دیا. باقاعدہ 2 گویا طبقے ہو گئے کہ جو ٹی وی کے لکھنے والے ہیں وہ جداگانہ ہیں, اور ادب پہ لکھنے والے جداگانہ ہیں. السلام علیکم افتخار عارف صاحب, میں اب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر برس شاعری کی کئی 100 کتابیں آ جاتی ہیں, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا معیار کیسا ہے. آپ مجھے مطلب میرا سوال یہ ہے کہ عصر حاضر میں آپ اردو شاعری کو اور موجودہ شعراء کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اردو شاعری کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے ہاں لوگ فوراً کتاب چھپوانا چاہتے ہیں, مطلب چند اگر ان کی غزلیں اور نظمیں ہیں تو آپ ذرا یہ رہنمائی بھی فرما دیجئے گا کہ کتاب چھپوانے کا درست وقت کون سا ہے, اور کسی بھی شاعر کو کس حد تک ریاضت کے بعد اپنا کلام سامعین کے نظر کرنا چاہیے. اچھا سوال آپ نے کیا. یہ کہا جاتا ہے عام طور پر اس طرح کے پروگراموں میں کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا, مگر واقعی آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیے, ایک بات تو بیٹے یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس زمانے میں بہت شاعر ہیں, ہر زمانے میں بہت شاعر تھے. یعنی اگر آپ تذکرے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ میر صاحب کے زمانے میں بھی ڈھیروں شاعر تھے, اور غالب کے زمانے میں بھی ڈھیروں شاعر تھے, اور اقبال کے زمانے میں بھی ڈھیروں شاعر تھے. تو شاعر ہر زمانے میں بہت ہوتے ہیں. یعنی آپ یقین کیجئے گا کہ جب میں لکھنؤ میں رہتا تھا تو سمجھیے وہاں ایسے بھی مشاعرے ہوتے تھے جو کئی دن چلتے تھے. اچھا, اب وہاں بے شمار شاعر, ایک گلی میں بہت سارے شاعر ہوتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو انہی میں سے کوئی رہ جاتا ہے. یعنی میر رہ جاتے ہیں, سودا رہ جاتے ہیں, اس میں فرض کیجئے خواجہ میر درد رہ جاتے ہیں, اس میں غالب رہ جاتے ہیں, اس میں مومن رہ جاتے ہیں, اس میں انشاء اور مصفی اور فرض کیجئے سودا اور ناسخ رہ جاتے ہیں, اور انیس رہ جاتے ہیں, جلال رہ جاتے ہیں, شاد عظیم آبادی اور اقبال اور حسرت اور جگر اور یگانہ رہ جاتے ہیں. تو ہر زمانے میں بے شمار شاعر ہوتے ہیں, اور مگر اس میں کچھ لوگ رہ جاتے ہیں. ابھی دیکھیے, جب ترقی پسند تحریک آئی تو بے شمار شاعر تھے, لیکن اس میں رہ کون گیا؟ فیض رہ گئے, مجاز رہ گئے, سردار اور مخدوم اور جانثار اور جذبی, یہ سب شاعر ہوتے. اسی طریقے سے ہم آپ کے زمانے میں بھی جو تھا یہ بہت سے شاعر تھے. اب یہ جو آپ نے عمر کا پوچھا تو کوئی اس کی قید نہیں ہے. آپ یقین کریں گی کہ
آپ ادب کی طالبہ ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ غالب نے اپنی شاعری کا بہترین حصہ جو ہے وہ اپنی نوجوانی میں لکھا، اور غالب کی زندگی میں ان کے 4 دیوان یعنی 4 بار انہوں نے اپنا دیوان چھپوایا، اور 5واں دیوان ان کی زندگی کے شاید بعد چھپا۔ اچھا، اب کیا ہے کہ کب چھپنا چاہیے اس کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، یعنی میں اردو کی حد تک آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یعنی دیکھیے آپ کے زمانے میں، یعنی آپ سے ذرا پہلے، آپ تو چھوٹی ہیں عمر میں، کہ پروین شاکر ایک ہماری شاعرہ ہیں، ان کی کتاب جو ہے وہ بہت ہی سمجھیے ابھی وہ طالب علمی ہی سے کا ان کا تمام کلام، اور 2-1 سال اس کے بعد خوشبو جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی کم سنی میں ان کا چھپ گیا تھا، تو وہ شاعری بھی ہے۔ اور ان کے ساتھ کی جو لڑکیاں تھیں کہ شاہدہ تھی، شاہدہ حسن اور فاطمہ حسن، یہ لڑکیاں، پھر عشرت آفرین کا مجموعہ بھی پہلے چھپ گیا تھا۔ اچھا، زہرا آپا جو تھیں، زہرا نگاہ صاحبہ، وہ اپنی بہت ہی کم عمری میں شعر کہنے لگی تھیں، اور کتاب ان کی چھپی ہے سمجھیے میرے خیال میں جب بجو جو تھیں، زہرا جو تھیں، وہ 50 برس کی تقریباً۔ اچھا، میں اپنے بارے میں ہی کہوں کہ میری ہی کتاب جو ہے وہ بہت دیر میں چھپی، میں سمجھیے بہت دیر سے شعر کہہ رہا تھا، مگر مجھے تو جان کی کتاب ہمارے ہاں سب سے زیادہ دیر میں، سب سے تاخیر سے جان ایلیا کی کتاب چھپی۔ اب یہ جو شاعر ہے یہ ہم سب کے بعد چھپی۔ اسی طریقے سے آپ کے یہاں کراچی یونیورسٹی کے قاسم پیرزادہ صاحب، ان کی کتاب بہت دیر میں چھپی، حالانکہ وہ نوجوانی میں طالب علمی کے زمانے سے شعر کہہ رہے تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے دوست اور ہمارے بھائی نصیر ترابی تھے، وہ زمانے طالب علمی سے شعر کہتے تھے اور مشہور تھے، مگر ان کی کتاب بہت دیر میں چھپی۔ تو یہ جو چھپنا ہے یہ تو آپ کے اوپر ہے، اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ اور ہمارے بعض شاعر ہیں جو نوجوانی میں جن کا انتقال ہو گیا، جیسے آنس معین تھے، جیسے شکیب جلالی تھے، جنہوں نے اچھے شعر بھی کہے، اور تو یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، کبھی بھی آدمی کتاب چھپوا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بہت صحیح کہی ہے کہ آج کل نوجوانوں کو وسائل میسر ہیں، تو فوراً جیسے ہی ان کے پاس ذرا سی بیاض ان کی ضخیم ہونے لگتی ہے تو فوراً ہی وہ کتاب لے کر آ جاتے ہیں، وسائل بھی موجود ہیں، اور خود ہی چھاپ لیتے ہیں، اور خود ہی اس کی یعنی یہ اکثر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مگر بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آج کل شاعری کے بیشتر مجموعے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پبلشرز جن کو چھاپتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا کلام چھاپیں، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنا کلام خود ہی شائع کرا دیتے ہیں، اور اچھا بھی کلام اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اصول تو دیکھیے یہ جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جنہیں کہتے ہیں، کوئی اصول معیار اس طرح کا نہیں ہوتا کہ بھئی کب کسی کو کتاب چھپوانی چاہیے۔ کوئی آدمی فرض کیجیے 60 برس کی عمر میں کتاب چھپواتا ہے اور وہ بھی خراب ہوتی ہے، تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ جو 60 برس کی عمر میں کتاب چھپے گی وہ اچھی چھپے گی، اور جو 20 برس کی عمر میں چھپے گی وہ خراب ہوگی۔ 20 برس کی یعنی کتاب بھی خوشبو کی طرح بہت اچھی ہو سکتی ہے، اور فرض کیجیے 60 برس کی کتاب میری طرح کمزور ہو سکتی ہے۔ جیسے ابھی آپ ڈراموں کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ پاپولر فکشن ہمارا، اس کو ڈراماٹائز کیا جا رہا ہے اور اس پر ڈرامے بن رہے ہیں، تو جس طرح اگر ہم ادب کے طالب علم کی حیثیت سے جب سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، اپنے طالب علموں سے جب سوال کرتے ہیں تو اکثریت ان میں سے ان مشہور و معروف پاپولر فکشن نگاروں کے نام لیتی ہے جن کے اب ڈرامے بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہمارے طالب علم ادب سے دور ہو گئے ہیں اور وہ پاپولر فکشن کو ہی ادب کہتے ہیں؟ کیا ایک وقت ایسا آئے گا
کیا آپ ایسا سوچتے ہیں کہ جب ادب کے نام پر صرف پاپولر فکشن رہ جائے گا، یا ہمارے نوجوانوں کی ذہنی تربیت اس حوالے ہو رہی ہے کہ وہ ادب میں اور پاپولر فکشن میں فرق محسوس کر سکیں؟ دیکھیے، یہ کوئی ایک حد فاصل اب نہیں کھینچی جاتی. دنیا زمانے میں دو طرح کی تحریریں ہیں. ایک رائٹرز پاپولر رائٹنگز کہلاتی ہیں اور ایک سیریس رائٹنگز کہلاتی ہیں. ہر زمانے میں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے. انگریزی میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو پاپولر رائٹرز ہیں، جو بہت بکتے ہیں اور بہت کتابیں ان کی خریدی جاتی ہیں، مگر ان کو سنجیدہ ادبی حلقوں میں پذیرائی نہیں حاصل ہوتی. اچھا، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو بڑے لکھنے والے ہیں وہ بھی فرض کیجئے اسکرین کے لیے لکھتے ہیں، یا ان کا کام اسکرین پر آتا ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کام جو ہے. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض بڑی چیزیں جب اسکرین پر آتی ہیں تو وہ بھی پاپولر ہو جاتی ہیں. لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابھی دنیا کے اس وقت جو شاید سب سے زیادہ بکنے والے ناول نگار تھے اور پاپولر بھی تھے اور سنجیدہ ادبی حلقوں میں بھی، گیبریل گارسیا مارکیز ہیں لیٹن امریکہ کے. وہ بہت ہی مشہور تھے اور یعنی ادبی حلقوں میں بھی بہت مشہور تھے اور مقبول بھی تھے بہت. لیکن خود انہوں نے دو ایک دفعہ اپنے بڑے مشہور جو ناولز ہیں ان کو ڈرامائی صورت میں اسکرین پر پیش کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی ان کو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. بالکل اسی طریقے سے انگریزی کے بعض بڑے لکھنے والے جو ہیں وہ جب اسکرین پر آئے تو ان کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن بعض چیزیں ہیں، مثلا ملان کنڈیرا کی ایک آدھ ناول پر جب فلم بنی تو بہت اچھی فلم بنی. ڈاکٹر ژیواگو ایک فلم بہت مشہور ہے بورس پاسٹرنک کی، تو وہ ناول کے طور پر بھی مشہور تھے اور جب وہ ڈرامائی تشکیل اس کی ہوئی تو وہ بھی بہت مشہور ہوئی. تو اس کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مگر اب دنیا میں یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو پاپولر لکھنے والے ہیں وہ، اب یہ جو آپ نے طالب علموں کی بات کہی، تو اس میں تو معاشرے کا بھی قصور ہے کہ وہ اب یعنی انہی لوگوں کو پہچان رہا ہے جن کو وہ ٹی وی پر دیکھ رہا ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب گھر میں کتاب نہیں رکھی جائے گی یا وہ پڑھے گا نہیں. اب اردو کے لوگ صرف اردو کا ناول پڑھتے ہیں، یعنی جو فرض کیجئے بی اے میں جنہوں نے اردو لی ہوئی ہے یا انٹرمیڈیٹ میں یا ایم اے میں جنہوں نے، تو وہی اردو کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو ان میں اس کی ذمہ داری مختلف گویا نظام تعلیم میں کوئی انٹرمیڈیٹ میں یا بی اے میں اساتذہ پر بھی ہے اور نظام تعلیم پر بھی ہے کہ بھئی آپ ان لوگوں کو پڑھائیں جو ادب کے لوگ ہیں. آپ انتخاب کریں، فرض کیجئے آپ فکشن پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو غلام عباس کو پڑھائیں، انہیں آپ قاسمی صاحب کو پڑھائیں، ممتاز مفتی کو پڑھائیں، اشفاق احمد کو، بانو قدسیہ کو، حاجرہ مسرور کو، خدیجہ مستور کو. بے شمار ان کی کہانیاں، ایسا فکشن مل جائے گا کہ جو آپ بتدریج ان کو لے جائیں اور اپنا نصاب ایسا ترتیب دیں کہ یہ فرق واضح ہوتا چلا جائے کہ بھائی جو کتابوں میں لکھا ہوا فکشن ہے اس کو دیکھیں. اور پھر ممکن ہے انہی میں سے بعض بچے اور بچیاں جب بڑے ہوں اور اس شعبے میں آئیں تو وہ ادب ہی کو اپنا موضوع بنائیں اور انہی پر مبنی اور مشتمل کھیل پیش کریں. سر، ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آپ کو اپنے زمانے میں ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد تھے، بیت بازی کے مقابلوں میں بھی شرکت کی آپ نے، تو آپ یہ بتائیے کہ شعر یاد کرنے کی کوئی خاص ٹیکنیک ہوتی تھی یا یہ آپ کی خودآراز صلاحیت تھی کہ آپ آرام سے، آسانی سے شعر یاد کر لیا کرتے تھے؟ دیکھیے ایسے ہے نا کہ
کوئی جیسے بچپن آپ کا ہوتا ہے. اب ہماری اماں جو تھیں وہ ہمیں مثلا کلمے یاد کرائے جاتے تھے، کلمے یاد کرائے جاتے تھے، نماز یاد کرائی جاتی تھی، بہت سی دعائیں یاد کرا دی جاتی تھی. تو ہمیں ابھی بھی نہیں آتی، عربی ہمیں نہیں آتی تھی، مگر ہمیں پوری آیتیں نماز کے لیے یاد کرا دی جاتی تھی. ہو جاتا ہے. تو جب آپ یاد کرتے ہیں، اپنے حافظے کی تربیت کرتے ہیں، تو پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ شعر آپ کا ذوق ہو جاتا ہے. اور آپ مثلا مجھے بالکل میں آپ سے بیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ جو مثلا نمی دانم سے منزل بود شب جائے کہ من بودم، اب یہ امیر خسرو کی غزل قوال پڑھتے تھے. جب ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آتی تھی تب بھی ہم اس کو ہمیں یاد تھی. بہت سی خسرو کی غزلیں، جامی کی نعتیں، اور یعنی اقبال کے بعض کلام جو ہمیں ابھی بھی پوری طرح سے اس کی تفہیم نہیں ہے، ہمیں یاد ہیں. تو یہ سب ہوتا ہے. یہ ایک گھر کی تربیت بھی ہوتی ہے، اسکول کا ماحول بھی ہوتا ہے، اساتذہ کا معیار بھی ہوتا ہے کہ بھئی اساتذہ ذوق پیدا کرتے ہیں، کتابیں فراہم کرتے ہیں اپنے بچوں کو، انہیں بتاتے ہیں کہ بھئی بچے کے ہاتھ میں اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے ایک کتاب دیکھی ہے تو وہ 2 کتابیں تجویز کرتے ہیں، ان کو لا کے فراہم کرتے ہیں. اور جبھی آدمی کا ذوق بڑھتا ہے اور تربیت پاتا ہے اور مہذب ہوتا جاتا ہے. سر آخر میں ہم آپ کے خاندان کے حوالے سے کچھ جاننا چاہیں گے کہ آپ اپنے خاندان کا کچھ تعارف ہمیں کروائیے کہ آپ کے کتنی اولادیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، تو تھوڑا سا مختصر سا تعارف اس حوالے سے. کوئی ادیبوں اور شاعروں کے خاندان کے بارے میں بھی ضرور پوچھنا چاہیے، مگر یہ مجھے تو کوئی بتانے میں تعمل نہیں ہے. میرے والدین تو اب حیات نہیں ہیں، وہ لکھنؤ میں رہتے تھے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا. ایک میری ہمشیرہ تھی، ان کا انتقال ہو گیا. ان کی بچیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے، وہ کراچی میں رہتا ہے. اور میرے 2 بچے ہیں جو لندن میں رہتے ہیں، ان کی والدہ لندن میں رہتی ہیں، میں یہاں رہتا ہوں. یہ مختصر سے تعارف. سر آخر میں آپ ہمارے اردو کے طلبہ کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے تو خوش آمدید. بیٹے ایک بات میں کہنا چاہوں گا بچوں سے کہ آپ کو اس بات پر ناز کرنا چاہیے، فخر کرنا چاہیے کہ آپ اردو پڑھتے ہیں. اردو دنیا کی زبانوں کے خاندان میں کمسن زبانوں میں ہے. جو دوسری زبانیں ہیں وہ اردو کے مقابلے میں بعض زبانوں کی عمر جو ہے وہ ہزاروں سال کو پہنچتی ہے. اور ہماری زبان جو ہے چند 100 سال تک اس کی گویا عمر ہے. تو مگر اس کے باوجود ادبی سطح پر اتنی جلدی اس کو عروج ملا اور اس کا معیار قائم ہوا کہ آج یہ خاص طور پر جدید زمانے میں اس کی شاعری اور اس کا فکشن دونوں اس سطح کا ہے کہ عالمی سطح پر اس کو رکھا جا سکتا ہے. خاص طور پر جو اردو کی شاعری ہے اس کا معیار ایسا ہے کہ وہ کسی بھی عالمی زبان کے معیار سے کمتر نہیں ہے. اور بعض ایسے ناول اور بعض ایسی کہانیاں بھی لکھی گئی ہیں جو عالمی فکشن کے معیار پر بہت عمدہ قرار پاتی ہیں. تو آپ کو فخر کرنا چاہیے اپنی زبان پر، اور بیٹے کوشش کرنی چاہیے کہ جو زبان آپ سیکھیں، جو بھی زبان آپ بولتے ہوں گے، فرض کیجیے اگر یہ آپ کی پہلی زبان نہیں ہے، دوسری ہے، تو بھی جب آپ کسی زبان میں آتے ہیں تو آپ کو اس پہ دسترس ہونی چاہیے. آپ کا ذخیرہ الفاظ کیسا ہے، آپ کا تلفظ کیسا ہے، آپ کا املا کیسا ہے، اس زبان کے بارے میں آپ کتنا جانتے ہیں، اس کی تاریخ کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو پوری طرح آگاہ رکھنا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ آپ اردو بولتے ہیں. اور جو لوگ اپنی مادری زبان سے محبت کرتے ہیں وہ کسی اور کی مادری زبان سے نفرت نہیں کر سکتے.
اور ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ زمانہ جو ہے وہ مغربی تہذیب کی زد میں ہے، صحیح یا غلط. تو اور مغربی تہذیب کی مرکزی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے. علوم اور جنہیں آپ کہتے ہیں نالج جسے کہتے ہیں، علم جو ہے وہ وہاں تخلیق ہو رہا ہے. تو اس کے حصول کے لیے انگریزی زبان پر دسترس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس پر بھی آپ کو پوری مہارت ہونی چاہیے. اور اپنی زبان تو ظاہر ہے کہ اس پر آپ کا پورا تسلط ہونا چاہیے. اس میٹنگ یا محفل کے آخر میں محترم افتخار عارف صاحب کا شکریہ ادا کروں گی کہ وہ ہمارے کہنے پر اس میٹنگ میں شامل ہوئے اور ہمیں اتنا وقت دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی کہ اس وقت جب کہ ہم اختتام کی جانب جا رہے ہیں تب بھی ہمارا یہ میٹنگ ختم کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. میرے ساتھ موجود محترمہ عائشہ ناز، میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آن لائن آئی، ہمارے ریسرچ اسکالر اعجاز بابو صاحب، لیکن خاص طور پر میں محترم افتخار عارف صاحب کی بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا اور ہمیں اتنی اہم باتوں سے آگاہ کیا. بہت شکریہ سر. بڑی مہربانی، اور ان دونوں نوجوانوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے بہت ہی اچھے سوال کیے اور ہمیں موقع دیا کہ آپ سے کچھ باتیں کر سکیں. اور آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور میں نے اس کی تعمیل کی. بڑی مہربانی، بہت نوازش. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی، بہت کرم، عزت افزائی.